शब मिराज का वाक़या कैसे हुआ, कब वाक़या हुआ, उन दिनों क्या मामलात चल रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि ज़िंदगी के एक टाइम पीरियड था जिसमें मुश्किलात भी थी, आसानियाँ भी थी। अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाना चाहा। क्या शानदार सफ़र था ये। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक को अपने कफूरी होंठों से चूमते हैं, और जब आप बुराक के ऊपर सवार होते हैं उसके बाद बुराक की जो स्पीडें थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ने देखी। अब फिर वहाँ से आप मदीना शरीफ तशरीफ़ लेके गए, और मदीना शरीफ से फिर बुराक की शक्ल में आप मस्जिद अक्सा के लिए रवाना हुए। पलक झपकते में ये सफ़र तय हुआ। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हुक्म आया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवाएं। आप वहाँ पे इमामुल अंबिया बने और पीछे जितने अंबिया किराम थे वो मुक्तदी बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ये है कि क्या ये सफ़र रूहानी तौर पर था या जिस्मानी तौर पर था? अबू जहल कहता है कि क्या ये मुमकिन है 18,000 साल का सफ़र चंद मिनटों में हो जाए, कोई जन्नत भी देख ले, दोज़ख भी देख ले, सारे नज़ारे भी कर ले। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसा तो मुमकिन नहीं। तो अबू जहल कहता है मैं तो नहीं कह रहा, ये तो आपके नबी कह रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि क्या खूबसूरत अल्फाज। आपने एक मिनट के लिए नहीं सोचा, आपने फरमाया अगर वो कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं। पहले आसमान से जो 7वें आसमान तक का सफ़र है ये आपने फरिश्तों के परों पर किया, और जो 7वें आसमान से लेके सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र है ये आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पे सवारी की। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से पर्दों को हटाया गया और जब आपने अल्लाह करीम का दीदार किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल पाक पर। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, पूछा है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ मेरे लिए क्या लेके आए हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ मेरे परवरदिगार मैं वो लेके आया हूँ जो तेरे पास नहीं है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 33 मरतबा आसमानों पे अल्लाह के हुजूर पेश हो चुके थे, लेकिन जो अल्लाह तबारक ताला को ज़ाहरी हैसियत में अपने जिस्म के साथ जाके, अपने जिस्म मुबारक के साथ जाकर जो आपका दीदार हुआ ये 34वें मरतबा रवायात के मुताबिक। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी रुखसार साहब, जिनसे हम जानेंगे वाक़या मिराज की फजीलत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मिराज पर गए तो उनकी मुलाकात किन पैगंबरों से, किन नबियों से हुई। पहले आसमान से लेके 7वें आसमान तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन शख्सियात की ज़ियारत हुई और किन से मिलने का मौका मिला, और क्या सफ़र मिराज जिस्मानी तौर पर था या रूहानी तौर पर था। ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम रुखसार भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रुखसार भाई, फिर से एक बड़ा अच्छा टॉपिक, ऑब्वियसली आजकल ये दिन भी चल रहे हैं, शब मिराज के हवाले से आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और शब मिराज की फजीलत के बारे में भी जानेंगे, और भी दीगर जो हैं इबादात हैं, वज़ाइफ हैं, और फजीलत के हवाले से हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि शब मिराज का वाक़या कैसे हुआ सा शुरू, कब वाक़या हुआ, उन दिनों क्या मामलात चल रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि ज़िंदगी के एक टाइम पीरियड था जिसमें मुश्किलात भी थी, आसानियाँ भी थी, ऑब्वियसली बड़े सारे मामलात थे। तो उन दिनों क्या चल रहा था और शब मिराज किस तरह से ये मामलात शुरू हुए? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपके इदारे का तहे दिल से मशकूर हूँ। जब मुझे पता चला कि आज का टॉपिक शब मिराज है तो यकीन करें मेरी आंखें नम हो गईं। किधर सरकार और किधर हम गुनाहगार नाचीज़ बंदे। और ये वाक़तन बड़ी सादत की बात है कि आपने इस गुनाहगार को इस टॉपिक के लिए चुना। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आपका ये क्वेश्चन है उसके बारे में सबसे पहले ये है कि ये नबूवत के तकरीबन 10-11 साल के बाद ये शब मिराज का जो वाक़या था ये हुआ, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शदीद मुश्किल वक़्त था कुफ़ार की तरफ से। नबूवत के ऐलान के बाद जो आपने परेशानियों का सामना किया, जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और जो इस तरह के मुख्तलिफ़ सारे वाक़यात हैं, अगर उसे बयान करेंगे काफ़ी सारा टाइम निकल जाएगा। तो फिर अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाना चाहा, और क्या शानदार सफ़र था ये। मैं चाहता हूँ, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जितनी मर्ज़ी हम कोशिश कर लें हसन भाई, इसको हम अपने अल्फाज में बयान करने की ताकत ही नहीं रखते। बिल्कुल सही बात है।
کہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیا ہستی ہیں جن کی خاطر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو سجا دیا صحیح کہہ رہے ہیں، اپنے ماشاء محبوب کی خاطر. اور ہمیں رہ کے بھی ہم اگر شکر ادا کریں اللہ تبارک تعالیٰ کا، صبح شام دن رات 24 گھنٹے، اس کائنات کی ریت کے ذروں کے برابر بھی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں شامل فرمایا. صحیح، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور اس میں دیکھیں جب یہ سفر جو شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور جب حضرت جبرائیل آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ رک جاتے ہیں. اچھا، آپ حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا جائے. تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کو اپنے کافوری ہونٹوں سے چومتے ہیں. ماشاء اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کے اوپر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کیا کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، آپ سے تو کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا. سردار انبیاء ہیں ماشاء اللہ، امام انبیاء الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے جاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ آپ کو محبوب، آپ کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں طلب فرما رہے ہیں، آپ سے ملاقات کے طلبگار ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. ماشاء اللہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور تشریف لے کے جاتے ہیں کعبہ شریف، اور حتیم میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں. اور وہاں پہ پھر دیکھیں دنیا تھی نا، اور اسباب کی دنیا ہے، ادھر اسباب پیدا کیے جاتے ہیں. تو براق کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سبب پیدا کیا، اور براق کا حجم یہ تھا کہ گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا. اچھا، ایک گھوڑے کی شکل میں تھا. جی گھوڑے کی شکل میں، پروں کی شکل میں، جو اس کا صحابہ اکرام نے جو حلیہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر تشریف نہیں رکھتے، آپ رک جاتے ہیں. آپ جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے حضور درخواست پیش کریں کہ قیامت والے دن میرے امتیوں کو بھی اس طرح کی سواری نصیب فرمائی جائے، ان کو بھی عنایت کی جائے. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں، اور یہ درخواست منظور ہوتی ہے الحمدللہ. اور جب آپ براق کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو براق خوشی سے جیسے اکثر ہوتے ہیں کسی جانور پہ سوار ہوں تو وہ پھدکنا شروع کر دیتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ آج تک اس کائنات میں اس سے بہترین سوار آپ کے اوپر سوار نہیں ہوا، احتیاط کرو. اس کے بعد براق کی جو سپیڈیں تھیں الحمدللہ وہ سب نے دیکھیں. آپ پھر وہاں سے آپ مدینہ شریف تشریف لے کے گئے، اور مدینہ شریف سے پھر براق کی شکل میں آپ مسجد اقصیٰ کے لیے روانہ ہوئے. یہ اگر دیکھا جائے تو یہ 1 ماہ کا سفر بنتا ہے اس دور میں، اور وہ پلک جھپکتے میں یہ سفر طے ہوا. اور آپ کی دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ کے اوپر کیسی کرم نوازی تھی. ہم بائک پہ جا رہے ہوں یا گاڑی پہ جا رہے ہوں تیزی سے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اوکے نظر آ گیا، یعنی کہ چیزوں کو اچھی طرح سے امیجن نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے. اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست فہمی دیکھیں کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے مزار شریف میں وہ نماز ادا کر رہے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کے گئے، کیا خوبصورت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تصویر کھینچی، اور ہم تک جو باتیں پہنچیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ دل اش کر اٹھتا ہے. حسن صاحب، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اذان دیں. دیکھیں مؤذن کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اپنے پر کھولیں تو ایک پر مشرق سے مغرب کی طرف اور دوسرا شمال سے جنوب کی طرف پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے لے. کیا شاندار ان کا اللہ تبارک تعالیٰ نے رتبہ بنایا. جب انہوں نے اذان دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حاشیے میں نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے انبیاء اکرام کی جماعت کے لیے کہا جائے گا. سبحان اللہ.
اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کروائیں. سبحان اللہ. آپ وہاں پہ امام الانبیاء بنے ماشاء اور پیچھے جتنے انبیاء کرام تھے وہ مقتدی بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا مرضی ہم درود پاک پڑھ لیں ہم ان کی شان کے مطابق پیش نہیں کر سکتے. ایسی ان کی ماشاءاللہ وہ ہے شان و شوکت. اور دیکھیں اس کے بعد انبیاء کرام نے تقریریں کی. کسی نے کہا کہ میں روح اللہ ہوں، کسی نے کہا میں کلیم اللہ ہوں. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. تو جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا وہاں پہ ارشاد فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شکر الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور اسی طرح سے ایک دم جب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے آسمانوں کی طرف تو ایک نورانی سیڑھی آسمان سے اترتی ہے. اچھا رخسار بھائی، یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آبویسلی ماشاء اللہ آپ بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے والوں کے لیے بھی اور آبویسلی ایک سوال جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سفر روحانی طور پر تھا یا جسمانی طور پر تھا؟ کیا وہ فزیکلی ٹریول کر رہے تھے کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت ان کو اٹھا لیا تھا، یا پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سمجھ لیں کہ روحانی طور پر ٹریول کر رہے تھے، جس طرح انسان ایک خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا اس صورت میں تھا یا جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا اپنے پاس؟ اچھا، یہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا حسن صاحب، جی جی، ان کو میلاد مصطفیٰ پہ بھی اعتراض ہوتا ہے اور یہ معراج پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. ہم یہ بڑا ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس طرح کے کیڑے نکالتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں گڑھتے ہیں کہ جی یہ خواب میں ہو گیا. میں بھی سنا ایک دو بندوں کو کہ وہ کہتے ہیں جی یہ خواب میں ہو گیا، یہ جسمانی نہیں تھا، یہ روحانی تھا. بہت خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ابو جہل مکہ شریف کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، بڑے خوش تھے. سامنے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. جی جی. ابو جہل کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ 18,000 سال کا سفر چند منٹوں میں ہو جائے؟ کوئی جنت بھی دیکھ لے، دوزخ بھی دیکھ لے، سارے نظارے بھی کر لے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو ابو جہل کہتا ہے میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ کے نبی کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا خوبصورت الفاظ تھے. آپ نے ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا، آپ نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. سچ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر اسی طرح کا ایک سوال حضرت امام حنبل نے بیان کیا. ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں کیا ہے، ہاں کیا ہے، ہاں کیا ہے. اور اتنی دفعہ فرماتے ہیں کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے. یہ سفر روحانی بھی تھا اور جسمانی بھی تھا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان و شوکت ہے. دیکھیں ایک اور میں آپ کو یہ مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام آصف بن برخیہ، جن کو جب وہ تخت کا کہا جاتا ہے، تخت بلقیس کا کہا گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آنکھ جھپکیں گے تخت حاضر ہے. وہ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادمین میں شمار ہوتے ہیں. اور مسجد اقصیٰ میں حضرت سلیمان علیہ السلام مقتدی تھے اور امام انبیاء ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اگر ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تصرفات دیے ہیں تو کیا جو امام انبیاء ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی کمی چھوڑی ہوگی وہاں پہ؟ ہرگز نہیں. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے اپنے سفر کے دوران دیکھا کہ وہ 2 نفل ادا کر رہے تھے. پھر مسجد اقصیٰ میں دیکھا، پھر چھٹے آسمان پہ دیکھا. پھر جب آپ نمازوں کا تحفہ وہ آگے ہم بیان کرتے ہیں، جی جی، وہاں سے واپسی پہ جب آپ نے کہا کہ بھائی
درخواست کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ نہیں پڑھیں گے، اس کو 5 کر دیں، 50 سے جیسے وہ نمازوں کا سفر آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تصرفات بخشے، اور جو امام انبیاء ہیں جہاں پہ نبوت کا اختتام ہو گیا، بالکل اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین تو ہے، بے شک۔ خاتم النبیین، تو کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح کی شان و شوکت اور یہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہوں گی؟ بے شک کی ہوں گی، بے شک کی ہوں گی، بے شک۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک سیڑھی آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آگے سفر کیا، وہ بالکل میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی کنٹینیو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سفر پر چلے تو ایک تو کہ کن آسمانوں پر کن پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ کون کون سی وہ جگہیں تھیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئیں اور بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ، جنت اور دوزخ کا تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر دکھائے گئے کچھ لوگ جن پہ عذاب ہو رہا تھا، اور کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن پر عذاب ہو رہا ہے، جہنم میں ہیں، اور اس طرح جنت دکھائے گی۔ میں چاہوں گا کہ اس کو آپ سمرائز کریں، اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ کون سی جگہ تھی اور کون سے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، مسجد اقصیٰ پہ جب ایک سیڑھی آتی ہے، نورانی سیڑھی، جی، اور اس کی جو سپیڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ بہت بہت زیادہ تھی، بجلی کی طرح۔ آپ پہلے آسمان پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جب آپ دوسرے آسمان پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت اٹھایا ہوئے، وہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت کے نزدیک آئیں گے۔ بالکل اسی طرح سے۔ اچھا، وہ دوسرے اسی طرح سے جب آپ تیسرے آسمان پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اس سے ویسے یہ آپ نے جو بات کی، اس سے یہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جسمانی حالت میں اٹھائے گئے اور دوسرے آسمان پر موجود ہیں تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتا ہے جسمانی طور پر وہاں پر گئے ہوں۔ بالکل ہی ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی، کوشچن مارک بالکل ایسے ہی۔ اس میں تو کوئی، یہ تو پہلے میں نے آپ کو بیان کر دیا، اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب آپ چوتھے آسمان پر تشریف لے کے جاتے ہیں وہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ادریس علیہ السلام، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح سے جب پانچویں آسمان پہ آپ تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جب آپ ساتویں آسمان پہ جاتے ہیں اور بہت خوبصورت وہاں کا منظر ہے، وہاں پہ آپ کی ملاقات آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ بالکل احادیث میں آتا ہے کہ جن انبیاء اکرام سے آپ کی ملاقات ہوئی اس سے پہلے سب آپ کو کھڑے ہو کے ملے اور سلام پیش کیا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آپ پہنچے ساتویں آسمان پہ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی نشست سے اٹھے نہیں، آپ ایسے ٹانگوں پہ بل بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ شخصیت کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ماشاءاللہ۔ آپ خود چل کے آپ کے پاس تشریف لے کے گئے، آپ علیہ السلام کے پاس، اور آپ کے قدموں کو چھوا۔ اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس بات سے یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین اسلام میں کتنی اہمیت دی گئی ہے اپنے آباء و اجداد۔ بیٹا جہاں مرضی پہنچ جائے، بیٹا جہاں مرضی پہنچ جائے، چاہے وہ خاتم النبیین ہو جائے، دیکھیں بے شک، جو والد کا اور آپ کے بزرگوں کا رتبہ ہے آپ کے آباء و اجداد کرام، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ کوئی کمپرومائز نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، والدین کی رسپیکٹ۔ جی، وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، آپ ان سے اجازت لیتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، اس کے بعد اجازت جب آپ کو ان سے ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اگلا سفر شروع کرتے ہیں، اور وہ سفر سدرۃ المنتہا تک کا تھا۔ اچھا، پہلے آسمان سے جو ساتویں آسمان تک کا سفر ہے یہ آپ نے فرشتوں کے پروں پر کیا سوار ہو کے، ماشاءاللہ۔ اور جو ساتویں آسمان سے لے کے سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے یہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ سواری کی۔ اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، خوبصورتی دیکھیں بات کی،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے درخواست کی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس سے آگے میں ایک قدم بھی گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد احادیث میں ہے کہ ایک تخت آیا سبز کلر کا، جسے رف رف بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، رف رف۔ پھر آپ نے اللہ کے حکم سے رف رف پہ سواری کی، جس کی سپیڈ جو آپ نے پہلے سفر کیا اس سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ اچھا رخسار بھائی، یہاں پر اگر آبویسلی دیکھنے والوں کے لیے ہم سمجھائیں تو سدرۃ المنتہا کو بھی آپ تھوڑا سا اگر بیان کر دیں کہ وہ کس طرح سے تھا، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا اور کیا ماحول تھا، کس طرح سے تھا، تو وہ بھی بہتر ہو جائے جی گا۔ حسن صاحب، اس میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ جی، بعض احادیث میں یوں بھی آیا ہے، اور ہمارے جو سورسز آف لا ہیں وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ 4 نہریں تھیں، ٹھیک ہے، دودھ، شہد کی، پانی کی، اور اس طرح سے۔ ہوں، اسی طرح سے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سونے کے پہاڑ بھی تھے۔ ایک بڑے سے درخت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی جی، بڑے سے درخت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی، اسی طرح سے بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے جنت الفردوس میں جتنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے گھر مبارک بھی دیکھے، اچھا، ماشاء اللہ، ان کے گھر مبارک بھی دیکھے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ نے یہ سارے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بڑا دل کیا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دیکھوں۔ اس کے باہر ایک حور بیٹھی تھی، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ عمر تو بڑا جلالی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کر رونے لگ گئے کہ حضور یہ آپ نے کیا فرما دیا، میرا جلال کہاں، وہ تو صحیح تن یعنی کہ حقیقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلاموں میں شمار ہوتے تھے، بے شک، صحابہ اکرام میں شمار ہوتے تھے، بے شک۔ کیا ان کا رتبہ۔ اور جب آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جلالی ہیں، میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو آپ چیخ مار کر رونے لگ گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا فرما دیا۔ پھر یہاں پہ ایک حور کا بھی واقعہ ہے، ٹھیک ہے، مولانا رومی لکھتے ہیں، یہ ساری سدرۃ المنتہا کی بات ہو رہی جی جی، ہے۔ جی، پھر مولانا رومی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک حور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو اس حور نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ یہاں پہ معراج پہ تشریف لائے ہیں تو کچھ ہمیں بھی عنایت فرماتے جائیں۔ ماشاء اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کو کہا کہ جاؤ، میں نے آپ کو اپنا بلال دیا۔ تو آپ سوچ میں پڑ گئیں وہ جو حور تھی، اور وہ پھر کہتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درخواست کرتی ہے، وہ تو کالے ہیں، اچھا، وہ تو کالے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب الفاظ وہاں پہ عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تو یہ شک ہے کہ وہ تجھے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ بے شک، بلکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جو جنت کی حوریں ہیں ان کے ماتھے کے اوپر جو ٹکا ہوگا، اکثر وہ ہم لگاتے ہیں جو، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالک کا ہوگا۔ اچھا، یہ مولانا رومی نے لکھا ہے یہ، سر سورسز۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب آپ نے آگے تشریف لے کے گئے، جب آپ نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، جو بھی سارے وہاں پہ دیکھا، کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو طبیعت ہے وہ پریشان ہو گئی اس عذاب کو دیکھ کے۔ جو آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو چلنے کی آواز محسوس ہوتی ہے، چلنے کی آواز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کون ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے
کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چلنے کی آواز ہے. ماشاء اللہ. اور یہ اس لیے کیا گیا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے ہیں، رنجیدہ ہوئے ہیں یہ عذاب دیکھ کے جو دوزخیوں کے اوپر جاری تھا، ان کو تھوڑی سیٹسفیکشن، تھوڑی تسکین میسر کی جا سکے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے کس کو چنا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے. بالکل. سبحان اللہ. سلسلہ نقش بند، جو ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو سلسلہ نقش بند کا فیض ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک سے. الحمدللہ. ہمیں بتائیں کہ نمازوں کے جو ہمارے اوپر یہ فرض نماز ہے 5 وقت کی، اس کے بارے میں بڑی مسکنسیپشن ملتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی 60 تھی، کچھ کہتے ہیں 50 تھی، کچھ کہتے ہیں کتنی تھی. تو مجھے یہ ٹوٹل واقعہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بیان کریں کہ کیا کمیونیکیشن ہوئی، اور اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اس کے بعد کیا ہوا. یہ سدرۃ المنتہا کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا، جنت کا بھی دوزخ کا بھی، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ تک پہنچے وہ کیا منظر تھا، اس کو کس طرح سے روایات میں بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا کمیونیکیشن ہوئی. آبویسلی کمیونیکیشن بلڈ ہو کے اس کے بعد نمازوں کی بات آئی ہوگی، تو وہ سارا واقعہ بھی بیان کریں. اچھا، بڑا خوبصورت منظر ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارے یہ بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. صحیح کہہ رہے ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے پردوں کو ہٹایا گیا اور جب آپ نے اللہ کریم کا دیدار کیا، الحمدللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک پر. بے شک. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، پوچھا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاؤ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ اچھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں وہ لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو جانتے تھے جو آپ کے ذہن میں تھے، جو آپ کے دل میں تھا. اللہ کریم پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ کیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارش کرتے ہیں کہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں آپ کے حضور، جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ تو سب سے بڑے ہیں نا. بے شک. عاجزی نہیں ہے آپ کے پاس، عاجزیاں تو مخلوق کے پاس ہے. مخلوق کے پاس. میں میں عاجزی لے کے آیا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں کہ بتائیں کہ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے. یہاں پہ ایک اور خوبصورت منظر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ آپ نے پیاری امی جان حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ مانگا، نہ حسن کے لیے کچھ مانگا، نہ حسین کے لیے کچھ مانگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ مانگا. آپ نے کیا خوبصورت الفاظ دہرائے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مغفرت فرما دیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جواباً کہ جائیں، میں نے آپ کی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی. ماشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے، میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو جب دوبارہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی ادب کے ساتھ اللہ کے حضور درخواست کی کہ مجھے حق شفاعت عنایت فرما دیا جائے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی شفاعت کر سکوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ عنایت فرما دیا. الحمدللہ، بطور امتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ ایک اور قابل فخر بات ہے. الحمدللہ. اسی طرح سے ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں پیچھے بھول گیا.
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب وہاں سے الوداع کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش پوچھی کہ بتاؤ ایک خواہش بتا دو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے درخواست کی کہ جب آپ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ کے امتی اللہ تبارک تعالیٰ کے پرہیزگار بندے جب پل صراط سے گزریں گے، وہ جہنم کے اوپر ہے نا پل صراط، جب وہ وہاں سے گزریں گے تو مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ میں ان کے نیچے اپنے پر بچھا دوں، ان کو جہنم میں نہیں گرنے دوں گا. کیسے؟ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ آپ کا کلام ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو آگے پھر وہ نمازوں والا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کو وہاں پہ 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرماتے ہیں. اچھا رخسار بھائی، بیفور موونگ آن ٹو اندر کویسچن کہ جو کہ ہے نمازوں کے حوالے سے کہ 50 نمازیں جس طرح میں نے سوال کیا، تو اب یہ ہے کہ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث میں اگر ہم اس واقعے کو ڈھونڈنا چاہیں اور ڈائریکٹ ریفرنس کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو ہمیں کہاں پر ہم کون سی احادیث پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ کس طرح سے بیان ہوا ہے، کہاں پر ملتا ہے؟ اچھا، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 وہاں پہ اس کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ بے شک، میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں، کہ بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے اندھیرے میں حرم سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ پہنچا دیا. اسی طرح سے سورہ النجم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ معراج کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں. اسی طرح سے سورہ الاسراء میں بھی معراج کا ذکر آیا ہے. لیکن جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ زیادہ احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں. صحیح مسلم، صحیح بخاری میں جتنی یہ روایات اور جو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سماعت فرمایا، وہ ہمیں زیادہ احادیث کی روشنی میں ملتے ہیں، جن میں سے کچھ احادیث آگے ہم نے پہلے بیان بھی کی. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، اب سوال کے کچھ ریفرنس، کچھ کہہ لیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 50 نمازیں فرض ہوئیں پہلے، کچھ زیادہ کہتے ہیں، کچھ کم کہتے ہیں. اس کی کیا سچائی ہے؟ کیا واقعتاً 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، اس کے بعد 5 ہوئیں؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. اچھا، یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ مسلمانوں کو عنایت فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے تحفے کو لے کے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واپس تشریف لائے. اچھا. تو احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. جب آپ نے یہ ان کو بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درخواست پیش کی کہ میں یہ تجربہ پہلے کر چکا ہوں، امتیوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا 50 نمازیں ادا کرنے، آپ دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہوں اور ان کی تعداد کم کرنے کی درخواست کریں. اب یہ دیکھیں، اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. فرسٹ آف آل، اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرے حبیب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے بولنا نہیں ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے وہاں پہ روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست کریں. بالکل. پھر جب آپ دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے اور یہ درخواست پیش کی تو نمازوں کی تعداد 5 کم کر دی گئی. پھر آپ واپس آتے ہیں، پھر ویسا ہی ماجرا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے آپ 9 دفعہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور یہ درخواست لے کے جاتے ہیں اپنی امت کے لیے، آسانی کے لیے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ کہ 5 نمازیں، لیکن جو 5 نمازیں پڑھے گا ثواب اس کو 50 کا ہی ملے گا. اچھا، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جو 5 نمازیں پڑھے گا لیکن اس کو جو اس کا ثواب ہے، اجر ہے، وہ 50 نمازوں کا ہی ملے گا.
کتنی خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ. بالکل کیسی عنایت ہے, کیسے لاڈلے رسول ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ. تو وہاں سے جب آپ اجازت ملتی ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ واپس تشریف لاتے ہیں, اور واپسی کا ماجرا بھی بڑا شاندار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن مبارک میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میری امت میرا انتظار کر رہی ہے, میرے صحابہ اکرام میرے منتظر ہیں نیچے. اور جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنے یہ سفر کا احوال بیان کرتے ہیں اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھ کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا رخسار بھائی, ہم آگے تھوڑا سا جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک اور چیز پہ روشنی ڈالتے چلیں کہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا, کہ جب انہوں نے ضد, شاید ایک ٹھیک ورڈ نہ, انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے کہا اور عرض کی کہ میں نے دیکھنا ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے معمولی سی جھلک دکھائی اور کوہ طور جو ہے پورا راکھ ہو گیا, ایک پہاڑ, اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کئی روز تک بے ہوش رہے. تو یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواہش ظاہر کی تو کیا واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی؟ کیونکہ کئی جو اسکالرز ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ زیارت نہیں ہوئی, اور کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ خواب کے اندر زیارت ہوئی تھی, واقعہ معراج کے دوران زیارت نہیں. تو کیا واقعہ معراج کے دوران زیارت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, اس کو ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے. اس میں گزارش کروں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, جی انہوں نے خود اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور یہ درخواست پیش کی تھی, ضد کی تھی کہ میں نے اپنے اللہ کو دیکھنا ہے. ٹھیک. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی تھے, رسول تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے, اور ان کو کیا کیا معجزات سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا. ایسے ہی آپ مٹی کے بناتے تھے پرندے, ان پہ پھونک مارتے تھے, اڑ جاتے تھے. اسی طرح سے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ماجرا ہے وہ ان سے مختلف ہے. یہاں پہ جب جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو آپ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے خواہاں ہیں. فرق ہے. بے شک. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست تھی کہ وہ ملنا چاہتے تھے, ان کی ضد تھی, اور ادھر اللہ کریم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود مل کے ان کو شرف ملاقات بخشنا چاہتے تھے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی زیارت نہیں ہوئی, کچھ کہہ دیتے ہیں, اس طرح سے مختلف رائے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اچھا, سورہ النجم میں جب آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے, اس میں بیان کیا گیا ہے بڑی خوبصورت الفاظ, جس میں فرمایا گیا ہے کہ جس کو دل نے دیکھا, کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, جس کو دل نے دیکھا نظروں نے بھی اس کی تائید کر دی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ دیکھا ہوگا, اوبیسلی زیارت کیا ہوگا. جی. بلکہ روایات میں یہ آتا ہے احادیث کی روشنی میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا دیکھا, الحمدللہ ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی. اچھا. ماشاءاللہ, یہ اللہ کریم کی خاص کرم نوازی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے آنے سے پہلے شب معراج پہ بلانے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نور اور آب زمزم لے کے آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کو چاک کیا, جی, آپ کے دل مبارک کو دھویا اور اس میں نور سمویا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آسمان پہ ملاقات کے لیے بلانا تھا, ان کو پہلے ان تصرفات سے نواز دیا گیا تھا. الحمدللہ پہلے سے یہ واقعہ ہو چکا ہوا تھا. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں نے پہلے ایک گزارش کی امام احمد بن حنبل کے بارے میں, جب آپ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا,
تو آپ نے فرمایا ہاں کیا ہاں کیا ہاں کیا، اور اتنی دفعہ فرمایا کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی. سانس ٹوٹ گئی. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں تو رائے نہیں ہے، جو جمہور ہے، جمہور میں جتنے یہ روایات آتی ہیں، حدیث آتی ہیں، اس میں یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا. ایک اور بات، اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 33 مرتبہ سفر معراج پر جا چکے تھے. اچھا، جا چکے تھے. 33 مرتبہ آسمانوں پہ اللہ کے حضور پیش ہو چکے تھے. لیکن جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ظاہری حیثیت میں اپنے جسم کے ساتھ جا کے، اپنے جسم مبارک کے ساتھ جا کر جو آپ کا دیدار ہوا، یہ 34ویں مرتبہ روایات کے مطابق. بالکل ٹھیک. اور کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں جی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جب ان کو ان کے اصل چہرے میں دیکھا اور وہاں سے واپسی ہوگی. کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہی دیکھنا تھا تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے پہلے 26,000 مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو چکے تھے. اصل مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروانا چاہتے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا رخسار بھائی، آگے بڑھتے ہیں. آگے ہمیں یہ بتائیں کہ جب واقعہ معراج ہو گیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ زمین کے اوپر وقت رک گیا تھا، وقت آگے نہیں بڑھ رہا تھا. جب واپس تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وقت وہیں پر رکا ہوا تھا اور وہاں سے آگے کنٹینیو ہوا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لے آئے تو جب صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ان کو کس طرح سے بیان کیا، کیا بتایا، کیا وہ واقعہ تھا، کیا وہ منظر تھا، وہ بھی بتائیے ہمیں. جی بالکل، مختلف اس میں بھی رائے پائی جاتی ہیں لوگوں کے درمیان، لیکن جو جمہور ہے، جو زیادہ لوگوں کا اس پہ بات پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ یہی ہے کہ وقت نہیں رکا تھا. اچھا، وقت نہیں رکا تھا. وقت نہیں رکا تھا، اور یہ صبرہ کا سارا جتنا آپ کا سفر تھا روحانی اور جسمانی، یہ سارا حقیقت میں تھا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تصرفات سے نواز دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور اتنے وقت میں پیش ہو کے اور ان ساری چیزوں کا بذات خود مشاہدہ فرمائیں. اور جو آپ نے اگلی بات پوچھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ تو پھر مختلف مواقعوں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معراج کے جو قصے ہیں، جو ماشاءاللہ آپ نے وہاں پہ مشاہدے کیے، جو دیکھا، وہ اس کو بیان فرماتے رہے ہیں، اور ویسے ویسے صحابہ اکرام ان کو اپنے پاس لکھتے رہے ہیں. بعد میں وہ احادیث کی شکل میں الحمدللہ آج ہمارے سامنے. میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ کون سی عبادات ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ نوافل پڑھیں، روزے رکھیں. اس کے علاوہ کون سے ذکر اذکار ہیں، کون سے ایسے آپ سمجھ لیں کہ چیزیں کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں جن سے آپ کے لیے ایک تو آپ اسپریچولی اسٹرانگ ہوں، اپنے معاملات آپ کے ٹھیک ہوں. مثال ہے کسی کے کالے جادو کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کے روزگار کا ہے، رزق کا مسئلہ ہے. کیسی سارے وظائف ہیں یا فضائل ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس سے ہمارے لیے فوائد ہو سکے. حسن صاحب، بڑا اچھا آپ نے جو کوسچن پوچھا اس دن کی مناسبت سے. یہ بڑا خاص دن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، راہ سلوک کے جو مسافر ہیں، عام آدمی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں ہیں، ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، اس میں مختلف وظائف کیے جاتے ہیں اس دن کے حوالے سے. سب سے پہلے جو عام آدمی ہیں وہ تو نوافل کی کثرت کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود و سلام کی کثرت کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی معافی کی طلبگار بنیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں، ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دیں ان کے طفیل. جو خاص وظائف کے حوالے سے جو میرا مشاہدہ ہے، درود تاج بڑا بہترین وظیفہ ہے اس دن کے حوالے سے، بہت بہترین. اس کو ایسا کر لیں جو لوگ استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، اس رات اس کو 111 مرتبہ پڑھ لیں، درود تاج کو. ٹھیک ہے. اگر عبادت کی نیت سے پڑھیں گے
اس کے بعد جو دعا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو قبول فرمائیں گے۔ آپ جب درود تاج کے الفاظ کو پڑھیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کس چیز کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں خاص رحمتوں کا اس کو منبع بنایا ہے۔ جو بہن بیٹیاں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، جو لوگ تنگ دستی کا شکار ہیں، جو لوگ گھریلو جھگڑوں کا شکار ہیں، اور جو مختلف وباؤں میں پھنس چکے ہیں، بیماریوں میں پھنس چکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام آفتوں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو اس درود پاک کی برکت سے ختم فرما دیں گے۔ وہ لوگ جو رجت کا شکار ہیں، رجت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بغیر اجازت وظائف کر لیتے ہیں جی اور اس کے بعد وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اس رات 111 مرتبہ درود تاج کو پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے وہ مسئلے مسائل کو نپٹا دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے پہلے زکاتیں ادا کی ہوئی ہیں، مختلف وظائف پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ ان میں مزید طاقت چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے وظائف میں تاثیر پیدا فرما دیں، وہ اس نیت کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھ لیں درود تاج کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں، ان کے وہ وظائف جو رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس خاص دن کی برکت سے ان میں خاص طاقت عنایت فرما دیں گے۔ وہ لوگ جو مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، ایسی بیماریاں جو لا علاج ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، درود تاج کو پڑھ کے اس خاص دن میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور رو کے دعا کریں، رو کے دعا کریں۔ یہ وہ خاص دن ہے جب اللہ کریم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک درخواست بھی رد نہیں کی۔ کتنا خاص دن ہے، بے شک۔ تو جو دعا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے درود تاج کی برکت سے۔ اسی طرح سے درود تنجینہ، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو انتہائی پریشانی میں ہیں، جن کی تنگ دستی ان کی جان نہیں چھوڑ رہی، سالہ سال گزر چکے ہیں، جاننے انجاننے میں ایسی مصیبتیں ان کے گلے پڑ جاتی ہیں جن کا ان کے ساتھ تعلق واسطہ نہیں ہوتا، یعنی کہ کسی کا ان کے گلے پڑ جاتا ہے، کسی کا کہا سونا ان کے لیے وہ بال جان بن جاتا ہے۔ جو ایسے مسئلے مسائل کا شکار ہیں وہ درود تنجینہ، درود تنجینہ کو 313 مرتبہ، 700 مرتبہ یا 1100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بھی انشاءاللہ بہترین اسباب پیدا فرما دیں گے۔ جو بھی لوگ یہ 2 درود پاک پڑھیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، ٹھیک ہے۔ جس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ شروع کریں، اور پڑھنے کے بعد جو بھی درود پاک کا ہدیہ ہے اسے بھی انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ پلکیں بچھا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سال ثواب کر دیں، پیش کر دیں، اور اپنے لیے دعا کریں۔ دیکھیں کیسے نہیں قسمت بدلتی یار، کوئی کرے تو صحیح۔ بالکل۔ اور یہ جو کالے جادو سے لوگ تنگ ہیں، اچھا، یہ جو خاص دن ہے نا شب معراج والا، جی جی، اس میں میں گزارش کرتا چلا جاؤں، محبت کے اعمال بہت کارگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی ہیں۔ باقی یہ بھی بیماریوں میں مصیبتوں میں آتی ہیں نا چیزیں، جادو بالکل ایسے وغیرہ ہی اور یہ وہ، تو ایک دن میں علاج کا تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لوگ بھی اگر اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے ہوئے پڑھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بہترین اسباب ضرور پیدا فرما دیں گے، ان کے لیے ایسا ضرور وسیلہ بن جائے گا کہ جس کی برکت سے ان کی ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی، اچھا معالج مل جائے گا، اچھا کوئی اللہ تعالیٰ ایسا اپنا نیک بندہ آپ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ پنجابی میں متھے لا دیں گے کہ انشاءاللہ تہاڈیاں جڑیاں پریشانیاں نے، تکلیفیں ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عبادات جتنی اللہ تعالیٰ کی کریں اتنے، نماز تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ سارے ہیں، ساتھ ذکر اذکار جو آپ نے بتائے ہیں وہ کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ تو یہی ہے۔ اس کے علاوہ رخسار بھائی ہمیں بتائیں کوئی اس دن کی فضیلت، اس دن میں اور کیا کرنا چاہیے، کون سی مثال کے طور پہ زکاتیں دینی چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اس کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں، کون سے اعمال ہیں جو کہ ان دنوں میں کرنے چاہیے جس کا فائدہ عام لوگوں کو ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین عمل تو یہی ہے کہ ختم شریف کا اہتمام کریں، سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، جیسے میں نے کہا درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، درود جتنا تاج، زیادہ پڑھ درود سکیں، ہر تنجینہ، ہر سانس کے ساتھ کوشش کریں کہ درود پاک آپ کا نکلے ٹھیک اس ہے، خاص دن میں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاص دن ہے، خاص دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے،
تو درود پاک کی کثرت کریں، سب سے بہترین عبادت، اور یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، باقی اعمال کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ہم کوشش کر سکتے ہیں بطور انسان، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جو ہرگز رد نہیں ہوتی، جو قبول ہی قبول ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، ختم شریف کا اہتمام کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں اور وہ بچوں میں تقسیم کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، کہ جی اس کا جو ثواب ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنی نسبت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کریں۔ میں ایسے اچانک سے یاد آ گیا، ایک ایسے بزرگ ہیں ہمارے لاہور میں، ان کا مزار شریف ہے الحمدللہ ملتان روڈ پہ، ٹھیک ہے، حضرت حق ولی سرکار کے نام سے۔ ٹھیک ہے، آپ بے انتہا درود پاک پڑھتے تھے، اچھا، ماشاءاللہ، آپ وکیل بھی تھے، اچھا، اور اکثر آپ کے ہاتھ میں جو ہوتی تھی تسبیح چل رہی ہوتی تھی، ہر وقت آپ درود پاک کی کثرت فرماتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان دنوں کو تو وہ ویسے نہیں چھوڑتے تھے، بڑا خاص اہتمام ہوتا تھا ان کے ہاں لنگر شریف کا، ختم شریف کا، اور رو رو کے صرف میری حاضری لگا لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کرتے تھے کہ ہماری حاضری لگوا لیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے محبت کا کیا خوب نرالا انداز تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو بھی چاہنے والے تھے ان کی خواب میں تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا وہ بندہ ہے، اس کے پاس جائیں۔ اچھا، سبحان اللہ، یعنی کہ دیکھیں کیسی پورے لاہور میں، یعنی کہ اتنے بڑے شہر میں، ملک میں، ایک خاص مخصوص شخص کے خواب میں آنا، اس کو زیارت سے منور فرمانا، زیارت عنایت فرمانا، اور یہ وہ تحفہ ہے کہ ساری عمر گزر جاتی ہے ہم جیسوں کی رو رو کے، کہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص مہربانی فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور بلکہ نشاندہی فرماتے تھے کہ فلانے بندے کے پاس جائیں، اس کا علاج وہ کرے گا آپ کا۔ دیکھیں، اور اس بندے کی کیا مقام ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، بالکل ماشاءاللہ۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کریں، اپنے آپ کو خاص لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ صرف اور صرف درود پاک کی برکت سے ہی ممکن ہے، بالکل یقین کریں، اور درود پاک پڑھیں، اور جن کے ساتھ آپ کی نسبت ہوتی ہے اولیاء کرام کی، جو آپ کے مرشد ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ جب بھی آپ درود پاک پڑھیں ان کی طرف سے بھی ضرور تحفہ پیش کیا کریں آگے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل اچھا ہو گیا رخسار صاحب، آپ نے بڑی تفصیلاً اور بڑے اچھے سے بیان کیا، یقینی طور پر بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا، بہت سارے وظائف بھی پتہ چلے، اور آبویسلی ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے ہسٹری بیسڈ جو انسان ہے کافی ساری جو نالج ہے وہ ایڈ آن ہوئی ہے، اور یقینی طور پہ دیکھنے والوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا پروگرام۔ اگر آپ مزید ایسے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کا پروگرام یہیں تک تھا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔